बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने 200 से ज्यादा अशियाई जरूरियात पर सब्सिडी खत्म कर दी है। माह रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहम की जाने वाली सब्सिडी खत्म। मसाला जात, चावल, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, बेसन की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। चाय की पत्ती, मशरूबात, डब्बे का दूध की कीमत में भी इजाफा होगा। यूटिलिटी स्टोर पर नई कीमतों का इतलाक आज से कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स सोमवार से शहरियों के लिए खोले जाएंगे। तो अपडेट कर रहे हैं आपको, एक और महंगाई बम गिराने की तैयारियां कर ली गई हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने 200 से ज्यादा अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी खत्म कर दी है। जी हां, माह रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहम की जाने वाली सब्सिडी अब खत्म हो चुकी है। मसाला जात, चावल, दालें, घी, कुकिंग ऑयल और बेसन की कीमतों में इजाफा हो गया है। चाय की पत्ती, मशरूबात, डब्बे का दूध की कीमत में भी इजाफा हो गया। आपको बताते जा रहे हैं कि महंगाई का बम जो है वो आवाम के ऊपर फिर से गिरा दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर नई कीमतों का इतलाक आज से कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स सोमवार से शहरियों के लिए खोले जाएंगे। आपको फिर से बताते चले, कीमतों में इजाफा हो चुका है और सब्सिडी भी खत्म हो चुकी है। हसन अली से बात कर लेते हैं। हसन अली, 200 अशिया ज़रूरियाँ हैं जिनकी कीमतों में इजाफा किया जाएगा। अवाम पे फिर से महंगाई का बम गिराया जा रहा है। शहरियों पे एक और महंगाई बम जो है वो गिरा दिया गया और जो यूटिलिटी स्टोर्स पे माह रमज़ान में जो सब्सिडी दी गई थी मुख्तलिफ अशिया पे वो वापस ले ली गई और तकरीबन 250 अशिया ऐसी हैं कि जिनकी कीमतों में इजाफा जो है वो कर दिया गया है। जिसमें अगर बात की जाए सबसे पहले तो यूटिलिटी स्टोर्स पर फ़रोख्त होने वाले जो यूटिलिटी स्टोर्स के मसाला जात हैं वो, इसके साथ साथ चावल, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, बेसन, चाय की पत्ती, मशरूबात, दूध के डब्बे और खुश्क दूध समेत दीगर अशिया जो हैं वो शामिल हैं। इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए यूटिलिटी स्टोर लाल मिर्च की, तो लाल मिर्च 200 ग्राम की कीमत में 18 रुपये का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद इसकी कीमत जो है वो 175 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह से जो यूटिलिटी हल्दी है 100 ग्राम की, उसकी कीमत में 4 रुपये का इजाफा किया गया। जबकि इसी तरह से जो दीगर चीज़ें हैं उनमें भी इजाफा कर दिया गया, जिसमें अगर दाल माश की बात की जाए तो दाल माश की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया। जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर फ़रोख्त होने वाली दाल माश की कीमत 235 रुपये मुकर्रर की गई है। बेसन जो है उसकी कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया है और उसकी कीमत 160 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। जबकि यूटिलिटी सुपर बासमती चावल जो है उसकी कीमत में 5 रुपये का इजाफा किया गया, जिसके बाद उसकी कीमत 140 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह से जो मुख्तलिफ कंपनियों के मसाला जात हैं उन पर भी सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है और उनकी कीमतें भी जो है वो 2 रुपये से लेकर और 5 रुपये तक बढ़ा दी गई हैं। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर फ़रोख्त होने वाले मुख्तलिफ ब्रांड के जो घी और कुकिंग ऑयल हैं, दर्जा दोम और दर्जा सोम के, उसकी कीमत में 20 रुपये फ़ी लीटर तक का इजाफा जो है वो कर दिया गया है। जबकि यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ जो मशरूबात हैं उनकी कीमत में भी 25 रुपये तक का इजाफा जो है वो किया गया है। जबकि नई कीमतों का इतलाक जो है वो कर दिया गया है और यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो पीर के रोज़ अवाम उन्नास के लिए खोले जाएंगे दोबारा से, क्योंकि जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन हैं इन्होंने माह रमज़ान में जो छुट्टियाँ नहीं की थी, तो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने अब अपने मुलाजमीन को ये छुट्टियाँ दी हैं। जबकि नई कीमतों का इतलाक जो है वो कर दिया गया है। इस हवाले से जो शहरी हैं ख़ास तौर पर वो यही कहते नज़र आते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम यूटिलिटी स्टोर्स पे अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं इनको कंट्रोल में रखे ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को महंगाई के तकलीफ मिल सके। ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। अभी आपको बताएं कि मॉडल टाउन में यौम तकबीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है और इस वक्त ख्वाजा इमरान नज़ीर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपसे बात करें जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाब शहबाज शरीफ साहब, मरकज़ी क़यादत जो स्टेज पे बैठी है और मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ के जानसार साथियों, आज के इस दिन के हवाले से मैं मुख्तसरन 2 बातें करूँगा। पहली बात तो ये है कि हम अपने उस मौसम पाकिस्तान को जिसने हर किस्म के प्रेशर और ऑफर्स को एक तरफ रख के अपने जज्बा ईमानी से, जज्बा हुब्बुल वतनी से और जो बहसीयत वज़ीर-ए-आज़म उनकी ज़िम्मेदारी थी उसके तहत जो अपना फ़र्ज़ अंजाम दिया, पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। मैं अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से अपने कायद नवाज़ शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अगर वो जुर्रतमंद क़यादत आज पाकिस्तान के अंदर होती तो हमारे अज़ली दुश्मन इंडिया की जुर्रत ना होती कि वो कश्मीर को दुनिया की बड़ी
ایک سیاسی جیل بنا دی۔ ہمارا یہ یقین ہے خدا کے فضل و کرم سے کہ ہمارے قائد کا جو جذبہ ایمانی ہے نواز شریف صاحب کا، اور ان کی جو ٹیم یہاں بیٹھی ہے، آج جن بحرانوں میں ایک نائل حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے یہ قوم گری ہوئی ہے، اور مستقبل جو ہمیں تاریخ نظر آتا ہے، یہ ہمارا یقین ہے اس ٹیم اور ہمارے قائد نواز شریف کی صورت میں خدا کے فضل و کرم سے ان بحرانوں سے پاکستان کو ہم نجات دلائیں گے، اور وہ دن بہت جلد اللہ کے فضل و کرم سے آئے گا جب عزت کے ساتھ اور دوبارہ 2/3 سے زیادہ اکثریت کے ساتھ ہم محسن پاکستان انشاءاللہ نواز شریف صاحب کو پاکستان میں لائیں گے عزت کے ساتھ، اور جو ان کا بیانیہ ہے خدا کے فضل و کرم سے وہ آج کوئی مسلم لیگ کا بیانیہ نہیں ہے، وہ پوری قوم کا بیانیہ بن چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ اس بیانیے کو سرخرو کرے گا۔ میں اپنی طرف سے اپنے صوبے کے عوام، خیبر پختونخوا کے عوام کی طرف سے اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور موجودہ دور میں جس جرت مندی کے ساتھ نواز شریف کا ایک سپاہی اور جانثار ساتھی ان کے نظریے اور مسلم لیگ کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمیں فخر ہے اپنی قیادت پہ، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا، ریاستی طاقت استعمال کی گئی مسلم لیگ اور نواز شریف کے نظریے کو کمزور کرنے کے لیے۔ میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں اپنی قیادت کی، کہ ایک قدم بھی کوئی پیچھے ان ساتھیوں میں سے نہیں ہٹا، اور آج بھی مسلم لیگ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، نہ ریاست کی طاقت نہ یہ نائل حکمرانوں کو ہم پر مسلط کرنے والے اس نظریے کو کمزور کر سکے ہیں، اور نہ نواز شریف کے جانثار صاحب۔ مورل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ میں یوم تقبیر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بات کریں کہ شہر میں سرکاری نقناموں پر مرغی کے گوشت کی دستیابی ممکن نہ ہو سکی، شہریوں نے حکومتی کارکردگی کو صرف پوائنٹ سکورنگ قرار دے دیا ہے۔ جی بالکل، آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب یہ نیا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے مرغی کے گوشت کا، اور شہر میں سرکاری نقناموں پر مرغی کے گوشت کی دستیابی ممکن نہیں ہو سکی۔ شہریوں نے حکومتی کارکردگی کو صرف پوائنٹ سکورنگ قرار دے دیا ہے، اور حقائق کیا ہیں یہ بھی عوام سے ہی پتہ چلے گا، اور عوام کے مطابق یہ صرف پوائنٹ سکورنگ ہے جو کہ کی جا رہی ہے، کیونکہ عوام کے مسائل در حقیقت حل نہیں ہو رہے، مبینہ طور پر عوام کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ شہر میں سرکاری نقناموں پر مرغی کے گوشت کی دستیابی ممکن نہ ہو سکی، شہریوں نے حکومتی کارکردگی کو صرف پوائنٹ سکورنگ قرار دے دیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، شہر میں سرکاری نقناموں پر مرغی کے گوشت کی دستیابی ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ جی ہاں، شہریوں نے حکومتی کارکردگی کو صرف پوائنٹ سکورنگ کا نام دے دیا ہے۔ آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ شہر میں سرکاری نقناموں پر مرغی کے گوشت کی دستیابی ممکن نہیں ہو سکی، اور شہریوں نے حکومتی کارکردگی کو صرف پوائنٹ سکورنگ قرار دے دیا ہے۔ قیمتیں جو ہیں وہ مختلف اشیاء ضروریات کی بڑھتی ہی جا رہی ہیں، جہاں پر یوٹیلیٹی سٹورز پہ بھی سبسڈی ختم کر دی گئی ہے، سبزیوں کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، وہیں پر مرغی کے گوشت کی قیمت کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو سرکاری نقنامے دیے گئے ہیں ان پر جو گوشت ہے اس کی دستیابی ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ جی بالکل، ایک طرف یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، 200 سے زائد چیزیں ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، اب دوسری طرف جو سستا پروٹین تھا وہ بھی عوام کی دسترس سے باہر ہے۔ بات کریں گے عمران یونس سے، یہ کیا معاملہ ہے؟ عمران یونس بتائیے گا۔ برائلر گوشت کے حوالے سے اگر بات کریں، ویسے تو برائلر گوشت جو ہے وہ دالوں سے سستا ہے، اور اگر بات کی جائے چونکہ تازی عید گزری ہے تو عید پر بھی جو برائلر گوشت ہے، جو چکن ہے، وہ 300 سے زائد قیمت پر جو ہے وہ فروخت ہوتا رہا ہے، کہیں 350 تھا، کہیں 350 تھا۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ داد و شمار جو ہیں یہ شہریوں نے بھی ہم سے ڈسکس کیا ہے، ہم ان سے بھی جانتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، آپ کا نام؟ گلستان خان۔ سر، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ obviously آپ نے مرغی کبھی خریدی ہوگی، میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ سرکاری نرخ نامے کے مطابق کبھی آپ کو مرغی میسر آئی ہے؟ اگر آئی ہے تو کیسی آئی ہے؟ پہلے نمبر پہ تو سرکاری نرخ نامے کے مطابق مرغی ملتی نہیں ہے، اگر ملتی ہے تو وہ پہلے ہی انہوں نے ذبح کی ہوتی ہے۔ یہ کوئی اپنا ججمنٹ نہیں کر سکتا انسان کے دے یہ حلال ہے یا مری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنا کیا اس کا نام ہے، گورنمنٹ سے التماس ہے کہ اس کو نرخ نامے کو اور منڈی کے ریٹ کو کنٹرول کریں اور ہمیں سستی سے سستی یہ مرغی دیں۔
چکن جو ہے وہ اگر افورڈ کر ہی لیتا ہے تو وہ بھی اس کی قوت خرید سے باہر ہے۔ دکاندار اپنا منافع ضرور رکھے لیکن اتنا رکھے کہ غریب جو ہے ان کو بھی یہ چکن جو ہے میسر آ سکے۔ فی الحال لاہور شہر کی صورتحال جو ہے وہ یہی ہے کہ 260 روپے فی کلو چکن کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے نکالا گیا ہے، لیکن کہیں بھی 260 روپے کے مطابق چکن جو ہے فی کلو فروخت نہیں ہو رہا۔ اگر کہیں چکن 260 روپے فی کلو اگر میسر آ بھی رہا ہے تو بالکل وہ چھوٹی مرغی ہے، اور جس طرح ہمارے ان بھائی نے یہ بات کی کہ اس کا بھی کنفرم نہیں ہے کہ آیا وہ مرغی حلال تھی یا حرام۔ ٹھیک ہے عمران یونس، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ پولٹری ایسوسی ایشن نے مرغی کی قیمت میں اضافے کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا دیا۔ مرغی کی قیمت میں اضافہ حکومت کی ناقص پالیسی سے ہوا ہے، رضا محمود کی جانب سے کہا گیا ہے۔ حکومت نے مرغی کی قیمت کو 260 روپے فی کلو پر کیپ کیا ہے۔ فارمر کے پاس مرغی موجود نہیں ہے، سینئر رہنما پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کی جانب سے بتایا جا رہا ہے، جبکہ ان کے مطابق مارچ اپریل میں فارمر نے نقصان کے ساتھ مرغی فروخت کی۔ رضا محمود نے مزید کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ فارمر نے اتنے ہیوی لاسز کیے اور آلریڈی پچھلے وہ 1.5 سال سے اوور پروڈکشن کی وجہ سے لاسز میں تھا، تو فارمرز میں سکت نہ رہی۔ فارمر کو ڈائریکٹ تو کوئی لوننگ فیسلٹی نہیں ہے، نہ کوئی مطلب بینک دیتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ فرینکلی اسپیکنگ گورنمنٹ بالکل ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی بھی حکومت کی طرف سے ہمیں کبھی بھی کوئی کنسیڈریبل سپورٹ نہیں رہی۔ اس انڈسٹری کو ہمارے جیسے لوگوں نے اپنی 30 35 40 سال کی لائف دے کے تو اس کو اسٹیبلش کی ہے۔ آج یہ 22 کروڑ عوام کی جو ضرورت ہے بڑے احسن طریقے سے پورا کر رہی ہے۔ اب یہ ٹائم تھا کرائسس کا جس وقت گورنمنٹ آگے آتی۔ ایک بار آپ کو پھر سے لے چلیں گے ماڈل ٹاؤن مسلم لیگ سیکریٹریٹ پر، جہاں پر خواجہ سعد رفیق اس وقت یوم تقریب کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کی ٹیم کو، کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے کام کرنے والوں کو، ڈاکٹر سمر مبارک مند کو، اور سب سے بڑھ کے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ان سائنسدانوں کو جاتا ہے جو اس قوم کے گمنام مجاہد اور گمنام ہیرو ہیں۔ چونکہ مجھے 2 بار وہاں جانے کا اتفاق ہوا، چند ماہ بعد ایٹمی دھماکوں کے ہم ایک قومی پرچم مارچ لے کے وہاں گئے تھے، آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگا، یہ جنوری 99 کی بات ہے۔ تو وہاں ایک واٹر کورس ہے جو اس نیوکلیر ایکسپلوژن کی ٹنل سے ایک پانی کا چشمہ ہے، واٹر کورس ہے جو باہر کو آتا ہے، وہ اس راسکو کے علاقے میں واحد واٹر سورس ہے۔ تو ڈاکٹر سمر مبارک صاحب میرے ساتھ تھے، انہوں نے اس میں سے ایک چلو بھر پانی پیا، تو مجھے کہنے لگے آپ بھی پی لے۔ میں نے بھی پیا، میں نے کہا اس یہ تابکاری نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کے اندر کوئی ریڈیو ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس کی کوئی سائنسی وجہ بتائیں، انہوں نے کہا اس کی کوئی سائنسی وجہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اللہ کی عنایت کے بغیر ایٹمی طاقت بن ہی نہیں سکتا تھا۔ جو ملک اپنے لوگوں کی روٹی پوری نہیں کر سکتا، کپڑا پورا نہیں کر سکتا، وہ ملک ایٹمی طاقت بن گیا، یہ اللہ کی توفیق تھی۔ پھر وہ جو راسکو کا علاقہ ہے، جنرل قادر بلوچ سب یہاں تشریف رکھتے ہیں، بلوچستان سے آئے ہیں، ابھی بات بھی کریں گے، وہ سانپ اور بچھو کے کانٹے کے لیے مشہور ہے۔ وہاں کا سانپ اور بچھو کا کانٹا پانی نہیں مانگتا۔ 16-17 سال ایٹامک انرجی کمیشن کے لوگ، افواج پاکستان کے لوگ وہاں معمور رہے، کسی کو سانپ۔ ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ میں یوم تکبیر کی تقریب سے خواجہ سعد رفیق خطاب کر رہے تھے، جو کہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ جی ہاں، اور اب آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کا ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ لینے پر وزیر اطلاعات کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ کریڈٹ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ کے مصادق ہے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ ایٹم بم کے اتفاق فاؤنڈری میں تیار ہوا تو کریڈٹ دینے کو تیار ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ قوم پیٹ جو ہے وہ پر پتھر باندھ کر ایٹم بم کی تیاری کر رہی تھی۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ 80 کی دہائی میں قوم پیٹ پر پتھر باندھ کر ایٹم بم کی تیاری کر رہی تھی۔ وزیر اطلاعات کی جانب سے مزید یہ کہا گیا کہ ایٹم بم کے وقت آل شریف 250 سے 500 روپے ٹیکس دیتی تھی۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ دنیا جانتی ہے نواز شریف ایٹمی دھماکوں کے خلاف تھے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ نواز شریف عالمی قوتوں کے ساتھ مالی لین دین کے لیے تیار تھے۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ گوہر ایوب نے اپنی کتاب میں اسی بات کا اعتراف کیا ہے۔ گوہر ایوب نے لکھا نواز شریف ایٹمی دھماکوں کے خلاف تھے، جبکہ نواز شریف ڈالرز لے کر دھماکوں سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے۔ مزید کہا دھماکوں کا کریڈٹ لینے پر لیگی قیادت کو شرم آنی چاہیے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق، اسحاق حق اور ڈاکٹر عبدالقدیر کو جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ قوم ان شخصیات کو سلام اور محبت پیش کرتی ہے
انہوں نے جو ہے وہ رد عمل دیا ہے کہ کریڈٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو نہیں جاتا، نون لیگ کو نہیں جاتا، کیونکہ وہ ایٹمی دھماکوں کے خلاف تھے۔ نون لیگ کے ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ لینے پر وزیر اطلاعات کا رد عمل سامنے آیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کریڈٹ جو ہے وہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ کے مترادف ہے، اور وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا ہے کہ ایٹم بم اتفاق فاؤنڈری میں تیار ہوا تو کریڈٹ دینے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم جو ہے وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر ایٹم بم کی تیاری کر رہی تھی۔ جی بالکل، ان کی جانب سے تمام تر باتیں کہی گئی ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نون لیگ اس کا کریڈٹ لے تو یہ اسی کے مترادف ہے جیسے عبداللہ کی شادی میں بیگانہ۔ لاک ڈاؤن کے منفی اثرات، سیلز ٹیکس وصولی میں نمایاں کمی ہو گئی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کو مئی میں 19.91% کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ بینکنگ کے شعبے سے رواں ماہ 96.54 سیلز ٹیکس جمع کیا گیا۔ اتھارٹی نے گزشتہ سال 1.15 سیلز ٹیکس جمع کیا ہے۔ جی ہم کو بتاتے چلیں، لاک ڈاؤن کے منفی اثرات سامنے آئے ہیں، سیلز ٹیکس وصولی میں نمایاں کمی ہو گئی ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کو مئی میں 19.91% کے شارٹ فال کا سامنا رہا ہے اور بینکنگ کے شعبے سے رواں ماہ 96.54 سیلز ٹیکس جمع کیا ہے۔ اتھارٹی نے گزشتہ سال 1.15 سیلز ٹیکس جمع بھی کروایا ہے۔ جی بالکل، اسی حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے منفی اثرات ہیں اور سیلز ٹیکس وصولی میں نمایاں کمی ہو گئی ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کو مئی میں 19.91% کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ بینکنگ کے شعبے سے رواں ماہ 96.54 سیلز ٹیکس جمع کیا گیا۔ اتھارٹی نے گزشتہ سال 1.15 سیلز ٹیکس جمع کیا۔ بلیٹن میں وقت ہوا بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، کچھ بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں کورونا کے 919 نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 22,037 تک پہنچ گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 580 مریض سامنے آئے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کورونا وائرس کے 580 نئے کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے۔ شہر کے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں 494 مریض زیر علاج ہیں۔ لیگی ایم پی اے سمیت 84 مریض آئی سی یو میں داخل ہیں، جبکہ 21 جو ہیں وہ وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ کورونا سے 19 مزید اموات ریکارڈ ہوئی ہیں اور کل تعداد 381 ہو چکی ہے۔ ترجمان کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں کہ اموات جو ہیں وہ ابھی تک ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اس وقت کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد کی بات کی جائے تو 6,326 لوگ جو ہیں وہ کورونا کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ اب تک 2,17,726 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ترجمان پرائمری ہیلتھ کیئر کے مطابق، اور کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 6,326 ہو چکی ہے۔ کورونا وائرس کی سنگین ہوتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں کورونا کے 919 نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 22,037 تک پہنچ چکی ہے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 580 مریض سامنے آئے۔ لاہور میں کورونا وائرس کے 580 نئے کیسز کی تصدیق۔ شہر کے سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں 494 مریض زیر علاج ہیں۔ لیگی ایم پی اے سمیت 84 مریض آئی سی یو میں داخل ہیں اور 21 وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ کورونا سے 19 مزید اموات ہو چکی ہیں۔ کل تعداد 381 ہو چکی ہے اور اب تک 2,17,726 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ترجمان کے مطابق کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 6,326 ہو چکی ہے۔ آپ کو پھر سے بتاتے چلیں، 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں کورونا کے 919 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ادھر پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مزید 12 افسران اور ملازمین کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مزید 12 آفیسرز اور ملازمین کے ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر کرنٹینہ سینٹرز منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایڈمن، فائنانس، ڈرائیورز اور سیکیورٹی ونگ ملازمین کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں۔ اس سے قبل فوڈ اتھارٹی کے 4 ملازمین کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا۔ ویجیلنس آفیسر، کمپیوٹر آپریٹر، ڈاک رائڈر اور نائب قاصد کا ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر کرنٹینہ سینٹر منتقل کیا گیا تھا۔ کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے والے ملازمین کی ورک ہسٹری کے مطابق دفاتر کو ڈس انفیکٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عرفان میمن کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی کے دیگر تمام دفاتر کو بھی ڈس انفیکٹ کیا جا رہا ہے۔ کورونا کے شکار ملازمین کے کانٹیکٹس کے بھی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پنجاب فوڈ اتھارٹی عمر تنویر بٹ نے بھی متاثرہ ملازمین کی مکمل دیکھ بھال کی ہدایت جاری کرتے ہوئے تلقین کی ہے کہ تمام دفاتر میں کورونا سے بچاؤ کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے۔ دفتر آنے والے تمام افراد کو ماسک، گلوز اور سینیٹائزرز کا استعمال لازمی کروایا جائے۔
لیسکو نے کورونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہونے والے تمام دفاتر کو آپریشنل کر دیا۔ دفاتر میں شکایات کا ازالہ کرنے کے ساتھ ساتھ کنیکشنز کی تنصیب اور دیگر دفتری امور نپٹانے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ تمام افسران اور ملازمین کو کے اوقات کار میں دفاتر بیٹھنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے لیسکو کے دفاتر میں صارفین کا داخلہ محدود کر دیا گیا تھا۔ صارفین کو ٹیلی فون کال کے ذریعے اپنی شکایات کا اندراج کرانے کی ہدایت کی گئی تھی، تاہم عید الفطر کے بعد کنیکشنز کی تنصیب سمیت دیگر دفتری امور نپٹانے کے حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل کنیکشنز کی تنصیب سمیت دیگر کام روک دیے گئے تھے۔ لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا کہتے ہیں کہ صارفین کی سہولت کے لیے دفاتر کو آپریشنل کیا گیا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے دفاتر میں حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لیسکو چیف نے مزید کہا کہ دفاتر آنے والے صارفین حفاظتی اقدامات کر کے آئیں تاکہ کورونا وائرس سے بچا جا سکے۔ کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ معصوم بچوں کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنا کر ہم کورونا وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور احتیاط سے ہی اس وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ بچے بھی اپنے معصومانہ انداز میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے طریقوں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، ڈرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ ڈرنا نہیں، ہمیں لڑنا ہے۔ اس وبا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑنا ہے۔ معصوم فرشتوں کا کہنا ہے کہ ہاتھ دھو کر صفائی کا خاص خیال رکھ کر موذی وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ کورونا وائرس ایک وبا ہے، ہم احتیاط کر کے اس سے بچ سکتے ہیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، پاکستان زندہ باد۔ کورونا وائرس ایک وبا ہے، ہم اس وبا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ سکتے ہیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، پاکستان زندہ باد۔ ننھے بچوں نے تو بتا دیا کہ کورونا وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہم سب کا فرض ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ عمر اسلم، سٹی 42۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور اب بات کریں کہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل پروفیشنل سپلیمنٹری امتحانات 1 جون سے ہوں گے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے امتحانی مراکز پر بہتر انتظامات کیے جائیں گے، UHS کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ امیدوار مقررہ وقت میں اپنے امتحانی مراکز پر پہنچیں، ترجمان UHS کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے۔ امیدوار کو بغیر ماسک پہنے امتحان میں شرکت کی اجازت نہیں۔ ترجمان کے مطابق امیدوار اپنے ساتھ ہینڈ سینیٹائزرز کی چھوٹی بوتل لے کر آئیں۔ ہینڈ سینیٹائزرز اور ہاتھ دھونے کی سہولت مراکز پر بھی فراہم کی جائے گی۔ امتحانی مراکز کے داخلی راستوں پر امیدواروں کی تھرمل اسکیننگ ہوگی، جبکہ امتحانی عملے اور نگرانوں کے کورونا RT-PCR ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ ترجمان نے کہا ہے کہ ملک سے باہر ہونے پر امیدوار استثناء کے لیے کالج سے رابطہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ بغیر امتحانات پاس کیے کسی امیدوار کو اگلی کلاس میں پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق امتحانات کے انعقاد کا فیصلہ تمام میڈیکل یونیورسٹیز کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ سپلیمنٹری امتحانات کا انعقاد نہ کیا گیا تو امیدوار پچھلی کلاسز میں ہی رہ جائیں گے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ سپلیمنٹری امتحانات فوری نہ کروائے تو امیدوار ہاؤس جاب نہیں کر سکیں گے۔ جی بالکل، یہ تمام تر صورتحال ہے جس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل پروفیشنل سپلیمنٹری امتحانات 1 جون سے ہوں گے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے امتحانی مراکز پر بہتر انتظامات کیے جائیں گے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ملحقہ 7 ہسپتالوں کے MS اور سینئر پروفیسرز کا اجلاس۔ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال میں انتہائی نگہداشت یونٹ، وینٹیلیٹر بیڈز کے قیام اور توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نواز شریف یکی گیٹ ہسپتال میں بھی یونٹ، وینٹیلیٹرز بیڈ کے قیام کو توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی سے ملحقہ تمام ہسپتال ایک ٹیم کے طور پر کام کریں گے۔ آپ کو پھر سے بتاتے چلیں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ملحقہ 7 ہسپتالوں کے MS اور سینئر پروفیسرز کا اجلاس ہوا ہے۔ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال میں انتہائی نگہداشت یونٹ اور وینٹیلیٹرز بیڈز کے قیام دونوں میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نواز شریف یکی گیٹ ہسپتال میں بھی یونٹ اور وینٹیلیٹرز بیڈ کے قیام میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی سے ملحقہ تمام ہسپتال ایک ٹیم کے طور پر کام کریں گے، یہ کہا گیا ہے خالد مسعود گوندل کی جانب سے۔ جی بالکل، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ملحقہ 7 ہسپتالوں کے MS اور سینئر پروفیسرز کا اجلاس منعقد ہوا۔ کوٹ خواجہ سعید ہسپتالوں میں انتہائی نگہداشت یونٹ، وینٹیلیٹر بیڈز کے قیام اور توسیع کا فیصلہ۔ نواز شریف یکی گیٹ ہسپتال میں بھی یونٹ، وینٹیلیٹر بیڈز کے قیام اور توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ اسپورٹس بورڈ پنجاب کا آن لائن اسپورٹس مینجمنٹ کورس کروانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ کورس نئے بھرتی ہونے والوں کوچز اور تحصیل افسران کو کروایا جائے گا۔ آن لائن اسپورٹس مینجمنٹ کورس 1 سے 3 جون تک منعقد کیا جائے گا۔ آن لائن اسپورٹس مینجمنٹ کورس کی نگرانی ڈائریکٹر ایڈمن جاوید چوہان کریں گے۔
सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एहसान भट्टा, DG अदनान अरशद औलख लेक्चर देंगे। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का ऑनलाइन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स कराने का फैसला। कोर्स नए भर्ती होने वाले कोचेज़ और तहसील अफसरान को कराया जाएगा। ऑनलाइन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स 1 से 3 जून तक मुनक़िद किया जाएगा। ऑनलाइन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स की निगरानी डायरेक्टर एडमिन जावेद चौहान करेंगे। जी हाँ, आपको फिर से बताते चलें, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का ऑनलाइन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स करवाने का फैसला सामने आया है और कोर्स जो है वो नए भर्ती होने वाले कोचेज़ और तहसील अफसरान को करवाया जाएगा। ऑनलाइन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स 1 से 3 जून तक मुनक़िद किया जाएगा। डीन ऑफ लाहौर कैथीड्रल पादरी शाहिद मिराज की City 42 के दफ्तर आमद। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ अंसार नकवी की शहादत पर ताज़ियत और तैयार हादसे के शुहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। अंसार नकवी की शहादत पर ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। पादरी शाहिद मिराज साथियों के हमरा City 42 के दफ्तर आए और शुहदा की याद में शम्ह रोशन की। इस मौके पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हुए तैयारा हादसे के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस दौरान डायरेक्टर न्यूज़ City 42 खुरम कलीम, असाइनमेंट हेड आमिर रज़ा खान, असाइनमेंट एडिटर नईम गिलानी, ताहिर जमील खान, शहजाद पाशा और सैयद मिराज समेत दीगर मौजूद थे। डीन ऑफ लाहौर कैथीड्रल पादरी शाहिद मिराज का कहना था कि अंसार नकवी एक बेहतरीन इंसान और शानदार सहाफ़ी थे, उनका खला भी कभी नहीं पूर किया जा सकता। और अब बात करें कि N 132 काहना फिरोजपुर रोड के इलाके में यौम तकबीर की तकरीब हुई। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन ने केक काटा। जी बिल्कुल, N 132 काहना फिरोजपुर रोड के इलाके में यौम तकबीर की तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन ने केक काटा। बात कर लेते हैं फारहान यामीन से। जी फारहान। रोड काहना में मौजूद हूँ, जहाँ पर साबिक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन की जानिब से यौम तकबीर के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें यौम तकबीर की मुनासबत से केक काटा गया। मेरे साथ राव शहाबुद्दीन मौजूद है। राव साहब, एक यादगार दिन है जिस वक्त दुश्मन ने एटमी धमाके करने के बाद पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा था और फिर उतना ही पाकिस्तान की जानिब से मजबूत जवाब दिया गया और पाकिस्तान का दिफा हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमारे दुश्मन मुबालक ने जब ये धमाके किए तो मेरा कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, इसने एटमी बम चला के ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान एटमी ताकत है और जो इससे टकराएगा वो पास हो जाएगा। मेरा कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, अल्लाह पाक उसको सेहत दे, ऐसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान में नहीं आएगा। जितने भी अवाम उसके दौर में खुश थी, ये सब दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है। 22 करोड़ अवाम उसको दुआएं दे रही है और आज हर बंदा परेशान है। इतनी मतलब ये हुकूमत फेल हो चुकी है। बड़ों के लिए इन्होंने जनाब सब्सिडी दे के चोर बाजार लगाया हुआ, गरीब लोग रोटी के लिए तरस रहा है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। हम कह रहे हैं खुदारा इस आवाम का सोचो, इस आवाम का सोचो, गरीब आवाम का सोचो। गरीब आवाम का जो सोचो, खुदारा गरीब आवाम का सोचो। साबिक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन का कहना था कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है और सिर्फ ये जो आला बिजनेसमैन है उनको सब्सिडी देकर नवाज रही है और गरीब को पीसती जा रही है। ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। इस बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें City 42।